अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल लाइव में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आपको याद होगा पिछले दिनों खान साहब जब असेंबली आए थे तो उन्होंने ही आवाम को आगाह किया था। जाहिर है सब जानते भी हैं कि कह रहे थे 60,000 रुपया पर मिनट इस असेंबली पर खर्च होता है। बहस क्या होती है आज आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने अल्फाज अदा किए श्री मजारी साहबा की, इस पर काफी मजम्मतें भी हुई, जरा उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अहम मामला यह है हमारा पड़ोसी मुल्क एक जानिब हम उनकी सिफारतकारी और उनकी फुर्तियां देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका में उनकी मीटिंग हो रही हैं और ईरान उससे पहले सऊदी अरब, तो ये मामला क्या है और हम पनामा लीक्स में ही फंस के रह गए हैं। हमारे वजीर आजम जो कि बीमार हैं और इस वजह से लंदन में, लेकिन क्या पाकिस्तान सिफारती सतह पर भारत उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा है? आज के प्रोग्राम में से बात करेंगे। और कराची में क्या हुआ कल फारूक सत्तार साहब जो कि एमक्यूएम के अहम रहनुमा हैं उनके घर पर रेंजर्स की जानिब से जब हमने देखा कि वो वहां पर पहुंचे और उनसे मुतालबा किया कि आपके घर में कुछ मुश्तबा अफराद हो सकते हैं उन्हें हमारे हवाले किया जाए, तो उस पर हमने फारूक सत्तार साहब का रिएक्शन भी देखा। उस रिएक्शन में आज हड़ताल की कॉल दी गई, जो हड़ताल की कॉल अगर कहा जाए कि नाकाम हो गई तो गलत ना होगा, क्योंकि मुख्तलिफ जराये से खबरें आती रही। रेंजर्स ने कहा कि जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई, जबकि एमक्यूएम कहती रही कि रेंजर्स ने दुकानें जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश की। तो ये क्या मामला है? कराची ऑपरेशन किस रुख इख्तियार कर रहा है? हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, शफकत महमूद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर नेशनल असेंबली है, चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असेंबली, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आसिफ हसनैन साहब मेंबर कौमी असेंबली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। तो सर जरा मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये रुदाद क्या है, क्या मामला हुआ? ये जुमला तो हजफ हो गया, ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरह के अल्फाज और उनकी आवाज को कहना श्री मजारी, इससे भी कैसे हुआ ये सारा? इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। एक जुमला जो बाद में पता चला वो वहां पे काफी लोगों को सुनाई नहीं दिया, ये ट्रैक्टर ट्राली वाला, वो तो हालात मजीद खराब और मजीद मखदूश होते। ख्वाजा आसिफ को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, 50 साल से जानता हूँ, किसी दोस्त भी थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी कैफियत है जो कि बार बार बाहर निकलती है, और वो कैफियत जो है उसमें बाजारी ज़बान इस्तेमाल करना, फुकतियाँ कसनी, ताने मारने और इस किस्म की बातें। और एक और साइड उनकी है कि वो एक सीनियर सियासतदान भी है, अपनी पार्टी के बड़े सीनियर रुकन है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी है, वाटर एंड फायर भी है। सो एक तो वो साइड है जिसमें वो जो भी अपना काम करते हैं, कोशिश करते हैं, वो जरूर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी साइड, तो मैं तो उसको खुद, क्योंकि मेरी बहुत बेतकल्फी थी, तो मैं तो उसको कई दफा मैंने कहा था कि तुम अपनी अगर जुबान थोड़ी सी कंट्रोल कर लो तो तुम्हें लोग ज्यादा सीरियसली लेंगे एज ए पॉलिटिशियन। और ये मैं उसको 15-20 साल से कह रहा हूँ। लेकिन शफकत साहब वो ये कहते हैं, देखिए वहां से भी इस तरह की बात नहीं की जाती है, अगर खवातीन इस तरीके से बात करेंगे, मुझे नहीं मालूम वहाँ किस किस्म की गुफ्तगू तो फिर इसी तरीके का जवाब आएगा। किसी ने उनकी कोई जात के ऊपर कोई बात नहीं की थी। बात ये थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ चीजें कह रहे थे और अपोजिशन ने कहा कि ये गलत कह रहे हैं, और बाद में मैंने अपनी तकरीर में साबित किया कि उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो मैंने आदाद शुमार से साबित किया। वोटिंग नहीं हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, लेकिन वोटिंग देखे ना, हेटलिंग वोटिंग जो है ये पार्लियामेंट में होती है, लेकिन वो ये नहीं होती कि आप किसी खातून को पड़ जाए और किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहना शुरू कर दें। ये तो माफ कीजिएगा, मुझे अफसोस से ही कहना पड़ता है, ये तो बेहुदा जबान है, बेहुदा जबान है, ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्या कहिएगा चौधरी जाफर इकबाल साहब? सर आप लोग पीटीआई पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग इस तरह की गैर महजब लैंग्वेज का इन्होंने शुरुआत इनकी तरफ से हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब की पहली एग्जाम्पल नहीं, इससे पहले भी खान साहब जब आए थे जब उन्होंने कहा, और बहुत सारी मिसालें हैं। तो क्या वजह क्या है? वो जैसे कि शफकत साहब कह रहे हैं कैफियत है जो बार बार बाहर आती है, यही मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दूसरे मामले का आपने जिक्र कर दिया, खान साहब वाले का। जब खान साहब तशरीफ लाए तो वही जिस तरह शफकत महमूद साहब फरमा रहे हैं कि ये पार्लियामान का एक हिस्सा है, तो लोग वोटिंग करते हैं, कोई छोटे मोटे इधर उधर बात नो किया, यस किया, या कहा जी गलत कह रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात होती है, और लीडर अपनी बात को जरा जोर से कह के आगे गुजर जाता है। मुस्लिम जिसमें सदारती खिताब था उस दिन भी पीटीआई की तरफ से जमशेद दफ्तर, जिसके पास माइक होता है मुझे अगर 2 जुमले आप कह लेने हैं तो उस दिन भी ऐसा हुआ, लेकिन सदर साहब अपने डेकोरम के मुताबिक वो अपनी गुफ्तगू करते गए और उन्होंने अपनी तकरीर मुकम्मल की। जिस दिन खान साहब तशरीफ लाए उस दिन क्यों ये वाक़या पेश आया? आज
کے بتائیں نا سر. آج کا آپ نے دونوں کا ذکر کیا. میں بس ایک جملے میں بات کر کے آگے آج والی بات پہ آ جاتا ہوں. ہم پیچھے بیٹھے جب خان صاحب آئے تو ہم نعرے لگا رہے تھے, تو ہمیں سینئرز نے جن میں خواجہ صاحب بھی تھے منع کیا. لیکن جو ہی وقفہ ہوا کہ پرائم منسٹر دوپہر کے بعد آئیں گے, ایک دوسرے ملک کے صدر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, ان کے جورانے سے فارغ ہو کے تو پھر اجلاس کنٹینیو ہوگا. تو خان صاحب باہر گئے اور پھر اسی انداز میں اسمبلی کو جعلی اور الیکشن کو جھوٹا اور وہ سارا کہنا شروع. جی سنا, سب نے سنا. آج کا بتائیں مجھے. آج کا یہ ہوا کہ آج بھی صرف یہ نہیں کہ پہلی خواجہ صاحب کی تقریر, تو کوئی بھی تقریر ہو, آپ اگر کبھی اسمبلی تشریف لائیں اور 2 دن بیٹھ کے دیکھیں, شیریں مزاری صاحبہ قابل احترام ہیں, رکن ہے قومی اسمبلی کی, پی ٹی آئی کی مانیٹر بھی ہیں, وہ سارا دیکھتی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد خان صاحب کیونکہ کم تشریف لاتے ہیں, تو وہ دیکھتی ہیں اور مینج بھی کرتی ہیں کہ کون کیسے پرفارم کرے گا. اس پوسٹر میں ہوتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرتی ہیں کہ کوئی بھی دوسری طرف سے بول رہا ہو تو درمیان میں انٹرپٹ کرنا, کھڑے ہو کے بولنا شروع ہو جانا. سیدھا سا طریقہ ہے. آپ اسپیکر صاحب سے کہہ رہے تھے, لیکن آپ نے جو جملے ادا کیے وہ کس طریقے سے مقصد ہے؟ وہ جسٹیفائیبل نہیں. جسٹیفائی میں ان پہ معذرت کرتا ہوں بطور ممبر. آپ آصف صاحب کی طرف سے معذرت کر رہے ہیں یا میں بطور رکن قومی اسمبلی معذرت کرتا ہوں. اور مجھے اچھا نہیں آئی فرسٹ ٹائم پر, میں پہلی دفعہ اسمبلی میں, کہ اس طرح کے الفاظ کا تبادلہ ہو. نہیں اچھی بات, یہ نہیں ہونے چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ممبران شفقت صاحب بھی اسی پارٹی کے ممبر ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, سرور خان صاحب بھی ہیں, عارف الوی صاحب بھی ہیں. کبھی ایسا ہوا ان کی وجہ سے, یا باقی ایون بیک بینچر جنہیں کہتے ہیں, میں بھی بیک بینچر ہوں, پیچھے بیٹھنے والے ہم سینئرز کو دیکھ کے آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی ایک بات ہو, کوئی ایک اسپیکر ہو, اسپیکر صاحب بار بار کہتے رہے آپ تشریف رکھیں, وہ نہیں بیٹھیں گے. اور آج بھی یہ ہوا. ایون یہ معاملہ ختم ہو گیا, نوید قمر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کہا, لیکن وہ میں نے کہہ دیا جسٹیفائیبل. پہلی بات کہ ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے, لیکن جو رویہ شیریں مزاری صاحبہ اپناتی ہیں وہ بھی ایک مشہور سیاستدان, ایک رکن قومی اسمبلی کا نہیں کہ آپ نہ اسپیکر کی سنیں نہ کسی دوسرے کو بات کرنے دیں, بس آپ کھڑے ہو کے لوگوں کا ٹھٹھا کرتے رہیں. یہ بھی مناسب بات نہیں. ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظفر اقبال صاحب نے بہت ہی فراخ دلی سے معذرت کی ہے اور ان کی بڑائی ہے, لیکن خواجہ آصف کو بھی کرنی چاہیے. ڈیمانڈ ہے خواجہ آصف کو چاہیے کہ جب اگلا اجلاس ہو تو جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح ان کو معذرت کرنی چاہیے. ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ قومی اسمبلی میں جتنی بھی بحث ہوتی ہے وہ تہذیب کے دائرے میں ہو. میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے کو بڑائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے فوراً بعد میری باری تھی بولنے کی, اور میں بھی بہت سخت جملے کہہ سکتا تھا, لیکن میں نے باتیں اس میں 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 کہتا ہوں کہ شفقت صاحب نے اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بھی, جو اصلاح طلب معاملات تھے وہ بھی بہت احسن انداز میں بڑے شستہ الفاظ کے ساتھ بخود ہی وہی بات کی, اور سب نے بڑے حوصلے رہے اور آرام سے سنی. اور خواجہ آصف کو بھی میں نے ہلکی شائستہ انداز میں سمجھنش کی. سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اختلاف ہمارے شدید ہے, ٹھیک ہے, ہماری جماعتوں کے بھی شدید اختلاف, سیاسی مختلف چیزوں کے بارے میں ہماری آرا مختلف ہے, یہ ہے, لیکن ہم وہی ساری چیزیں ایکسپریس کر سکتے ہیں بغیر غیر شائستہ زبان. لیکن جو نعیم الحق صاحب نے کہا 25 جوتے صبح 25 جوتے شام, جب اسد عمر نے کہا 25 کیا میں ہوتا تو میں تو 100 کی بات کرتا, الٹا لٹکانے کی بات. کہ جب جذبات بھڑکتے ہیں تو سارے پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک بولتا ہے وہ دوسری طرف. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹرک والی بات ہے نا, یہ تو اسمبلی میں کسی نے, انہوں نے بھی نہیں سنی, میں نے بھی نہیں سنی, یہ تو میڈیا نے پک اپ کی. اور اس لیے کہ جیسے کہ نعیم الحق صاحب وہاں نہیں تھے تو انہوں نے نیچرلی ریئیکٹ کیا. کیونکہ ہمیں اگر وہاں یہ پتہ لگتا نا کہ یہ, اور میں نے اپنے اور کچھ ممبر سے بات کی, یہ ان کو وہاں پر یہ بات جو ہے نا کہ یہ ٹرک ٹرالی یہ بات ہوتی وہاں پہ اور زیادہ تلخی ہوتی. اور تو آپ ویسے مجھے غلط کہا صحیح کہا, اتنا ریئیکٹ کیا نعیم الحق صاحب نے. میں نے یہ کہا کہ جب آپ سنتے ہیں اس قسم کی باتیں کہ آپ کی ایک محترم حکم ہے جو خاتون ہے, ان کے بارے میں اس قسم کی نازیبا الفاظ کیا جائے تو پھر تو ریئیکشن اسی قسم کا ہوگا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ریئیکشن ایسی ہوگا. آصف حسنین صاحب سے بھی موقف لے لیتے. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم.
جی جی وعلیکم السلام. آصف حسنین صاحب کیا کہیے گا جو آج یہ معاملہ ہوا ہے؟ کیوں ہم ظاہر ڈبیٹ ہوتی ہے، موضوع بحث کچھ اور ہوتا ہے، گفتگو کہیں اور چلی جاتی ہے، اب ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، یہ آج جو واقعہ ہوا اس پر آپ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو کروڑوں لوگ جو ہے فالو کر رہے ہیں، وہ ووٹ لے کر آتے ہیں اور وہ ایک طرح سے ان کو جو ہے ان کا آئیڈیل ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کئی عرصے سے ہمارے یہاں اس قسم کا جو رویہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور وہ اوور آل دیکھنے میں آ رہا ہے، صرف خواجہ سے نون لیگ کی طرف سے نہیں، اوور آل دیکنے میں آ رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے بھی آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے لیے ان کی خواتین کے لیے کہا تھا، بعد میں معافی بھی مانگی تھی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ معافی تلافی ہونی چاہیے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں یا میں ہوں، جو کوئی بھی ہے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک تقریر ہے، پارلیمنٹ کی ایک حیثیت ہے اور اب آپ باہر بھی اس قسم کی غیر اخلاقی زبان اور چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. شیریں مزاری صاحبہ بھی ماضی میں ہوٹنگ اور سیٹیاں بجانا اور لوگوں پہ ہوٹنگ کرنا، اور آپ کو یاد ہوگا الطاف بھائی کو غدار اور دیگر کو اس قسم کے جملے کرتی رہیں اور پارلیمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور اس کا پھر ریئیکشن بھی جو ہے وہ آتا رہا ہے. لیکن وہ جو جس معاملے میں انہوں نے شیریں مزاری اور دیگر کو کہا تھا وہ یہی معاملہ تو نہیں تھا. آپ شاید گفتگو نہیں سن پا رہے ہیں. میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کوشش کریں گے کہ ظاہر جو اسٹوڈیوز میں گیسٹ ہیں وہ بھی ذرا گفتگو سن سکیں. آصف حسنین صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی، سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر تمام عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی. ترمذی. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. بریک کے بعد آصف حسنین صاحب سر کیا کہیے گا؟ ایک رائے تو آپ نے شفقت محمود صاحب کی سنی اور ایک رائے یہاں پر چودھری جعفر اقبال صاحب دے رہے ہیں کہ تعاون آپ کی طرف سے ہو جاتا تو اتنا معاملہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا آگے. جی بسد احترام میری جعفر بھائی کے والے سے، لیکن انہوں نے ایک دو باتیں کی، میں ان کو بالکل کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا کہ جی فاروق ستار کے گھر اس سے پہلے بھی 1.5 سال پہلے چھاپا پڑا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ کوئی ایسا چھاپا پڑا، نہ کوئی ایسے کرمنل وہاں سے برآمد ہوئے، ایسا کوئی ریکارڈ پہ نہیں چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو 90 پہ چھاپا مارا گیا برآمد ہوئی، جس پہ ویپن برآمد ہوئے، اس پر خود جو ہے اداروں نے کلیئر کر دیا کہ وہ ویپن لائسنس والا اسلحہ تھا جو وہاں سیکیورٹی کے لیے تھا، اور وہ سارے کیسز عدالت میں گئے جو کہ عدالتوں میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی انلیگل اسلحہ تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر قانون کی اور قانون کی بات ہے تو ہم بھی قانون کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. ہم نے تو کہا، فاروق بھائی نے خود کہا کہ جب وہ محاصرہ ہو چکا تھا تو آپ محاصرے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں اندر آ کر تلاشی لینی ہے. 1.5 گھنٹے تک کے محاصرے میں آپ نے تلاشی نہیں لی اور واپس چلے گئے، تو آخر آپ کو کس نے روکا تھا تلاشی لینے سے؟ کیا فاروق ستار نے روکا تھا یا کسی اور نے روکا تھا؟ جب ان کی مسز آئی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی مرد ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی وارنٹ ہے، کوئی تلاشی لینی ہے؟ ہمارے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہے. جب آپ کے پاس وارنٹ نہیں تھا ان کے پاس تلاشی کا، صرف محاصرہ کرنا تھا، تو یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کوشش تھی ہراساں کرنے کی. اگر میں قانون کی حکمرانی کی بات کروں، میں لاسٹ اپنا جملہ ادا کر دوں کہ اگر ہم قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آج بھی ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں سینکڑوں لوگ جن کی ہلاکتیں ہوئی، جو خواتین کی ہلاکت ہوئی، جو بچے مارے گئے، جو لوگ مارے گئے، وہاں پہ بھی قانون کی حکمرانی اسی طرح ہونی چاہیے تھی جس طریقے سے دوسری جگہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ہم چھوٹے سے معمولی سے واقعے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کو تو کارنر کر دو، گرفتار کر لو، پکڑ لو،
اور دوسری طرف آپ نے مثال ٹھیک کی ہے ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں جو کچھ ہوا، لیکن کراچی کی ہسٹری بڑی مختلف رہی ہے. کراچی میں مطلب عورت گری بہت زیادہ عرصے رہی ہے ایم کیو ایم اور یہ آپریشن کی وجہ سے کچھ بہتر ہوئے مسئلے حالات. پر گریونس کمیٹی آپ نے نہیں بنائی. ایم کیو ایم کے مسئلے پر آپ نے گریونس کمیٹی نہیں بنائی. ایم کیو ایم کے مسئلے پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی فوری طور پر جو اس وقت ایکشن کر رہے ہیں، جو آپریشن کر رہے ہیں، وہ تو ہو ہی رہا ہے ایم کیو ایم کے خلاف. تو اب آپ نے اور کیا چھاننا ہے، ایم کیو ایم میں سے کیا نکالنا ہے؟ لیکن جو لوگ اس وقت وہ فیصل آباد، ماڈل ٹاؤن، وہ اسلام آباد میں ہلاکتوں میں دھرنے کے وقت جہاں جہاں بھی ملوث ہیں ان کی ایف آئی ایس کا کہاں ہے؟ اچھا مجھے ایک چیز بتا دیں آپ کے کامران فاروقی صاحب کہاں پر ہیں جن کی اس وقت تلاش جاری ہے؟ کچھ آپ کے علم میں ہے تو ذرا بتا دیں پھر اس طرح کی سچویشن نہ ہو جائے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے آج اسپیکر سندھ اسمبلی کا اگر بیان پڑھا ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے خط ضرور ملا تھا مگر ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں ملی تھی، ان کے کوئی ثبوت نہیں دیے تھے کہ جی یہ کوئی کرمنل آدمی ہے، یہ کوئی جو ہے وہ منع کر دیا، خط آیا تھا اور انہوں نے کہا ہاں آپ کو کسی کو کوئی وانٹیڈ ہے، کوئی کرمنل ہے، اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے نا. بغیر ایف آئی آر کے، بغیر اس کے آپ کسی بھی ایم پی ایم این اے کو چاہیں گے کہ جی اٹھا کے لے جائیں تو پھر تو کام ہے قانون کی حکمرانی. نہیں سر اجازت اطلاع دینی ہوتی ہے اس پارلیمنٹ میں آپ کو بتانا ہوگا یہ آدمی اس معاملے میں ملوث ہے. ہمیں اس لیے درکار ہے آپ کو پوائنٹ ماضی میں فاروق ستار بھائی نے آپ کو یاد ہوگا گرفتاری دی تھی سپریم کورٹ سے، وہ کیس لڑا اور سپریم کورٹ سے کیا کہ ہمیں کوئی مطلوب ہو اور ہم نے گرفتاری نہیں دی ہو. یہ آصف صاحب یہ بات تو بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ جو ماڈل ٹاؤن واقعہ تھا انہوں نے اشارہ کیا. باقی بھی عمومی طور پہ ہمارے ملک میں جو حاکم بنتے ہیں نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہو گئے. اور ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ جو ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا گھر جو ہے اگر ایک گولی چلے تو ان کے گھر آواز چل جاتی تھا. سو اس قسم کی اور بھی چیزیں ہماری تاریخ میں بھی ہیں کہ جہاں پہ حاکموں نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھا. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. اگر ہمیں موٹر وے پولیس روکتی ہے تو ہم ان سے بحث نہیں کرتے، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں یا فائن دیتے ہیں اگر ہم نے غلطی کی ہو یا اگر اسپیڈنگ کی ہو. اسی طرح میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کو کوئی شک تھا، صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ بالکل ان کو اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح کسی اور کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک پارلیمانی لیڈر ہے اپنی پارٹی کے، ان کو بتا دینا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی یہ اس پرپز کے لیے ہم آئے ہیں، یہ ہمیں اطلاع ہے اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی تلاشی لینے دی جائے ہمیں، یا ہمیں بتایا جائے کہ کیا صورتحال ہے. میں صرف اس حد تک کہہ رہا ہوں، ورنہ رینجرز کو اختیارات ہیں. کراچی میں صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی لیے ہوا ہے کہ انہوں نے بڑے سخت ایکشن لیے. تو سر وہ اندر تو نہیں گئے نا، وہ تو ناک کر کے انہوں نے پوچھا، جب اس طرح ان کی طرف تعاون نہیں ہوا تو واپس صاحب کے گھر کا نہیں تھا، اس پورے محلے کا تھا. بڑی وہاں پہ پاپولیشن تھکلی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ساتھ ساتھ سارے پھیلے ہوئے، تو صرف ایک گھر کا محاصرہ نہیں تھا. اور جن لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، جن ایجنسیوں نے، ایسا ضروری نہیں کہ وہ ایک ایک بات شیئر کرتے تھے، وہ جس کے پیچھے جا رہے ہیں ممکن ہے وہ کسی برابر والے گھر میں ہو اور وہ اس سائڈ سے آئے ہوں، یا انہوں نے بہت سارے گھروں کی تلاشی لینی ہو. جس طرح کی کراچی کے حالات ہیں اور جس طرح کہ شفقت محمود صاحب نے فرمایا کہ بہت بہتری کیسے ہوئی، سختی کرنے سے ہوئی. ریسنٹ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا پہلے میں واقعے کی بات کر رہا ہوں، وہ بنائی کر رہے ہیں. ایک امیج ایسا بن جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس دن کی جو دیکھیں بھلے کہیں، لیکن جو 9/0 سے لوگ پکڑے گئے ان کے نام ہی ایسے ایسے عجیب تھے کہ نام سن کے بندے کو دہشت آتی ہے. جن مقدمات میں وہ ملوث تھے، بتا خوری کے، قتل کے، اغوا برائے تاوان کے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ جو فیکٹری کو آگ لگنے والی بات ہے، اور اس میں سے کیا کچھ نکلا. وہ سہولت مرزا جس کو پھانسی ہوئی وہ کیا کچھ کہہ کے گیا. اس کا ایک وجہ یہ بھی دیتے ہیں کس کو اب تک سزا ملی ہے. سہولت مرزا کو سزا نہیں ملی. ابھی جو ان کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ چارج نہیں ہو رہے، ان کے خلاف مقدمات نہیں، ان کی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی ہے، چل رہے ہیں، پکڑے گئے ہیں، ہاتھ ڈالا گیا ہے. اگر اس وقت مقدس اور محترم سمجھتے پولیٹیکل پارٹی کے دفتر کو، کوئی بالکل مقدس نہیں ہے کہیں بھی. کوئی آپ نے ماڈل ٹاؤن والے واقعے کی بات کی، جو پولیس والے جو موقع پہ لوگ موجود تھے سب چارج بھی ہوئے، بہائنڈ دا بارس بھی ہوئے، کیس ٹرائل بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر ایف آئی آر اس بات پہ کر دی گئی کہ وزیر اعظم سے لے کے پورا ان کا خاندان لکھ دیا جائے جو کہیں بیٹھے کام کر رہے ہیں، رپورٹ نہیں سامنے آتی، ساری چیزیں آئی ہیں سامنے، ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ کو مل رہی ہے کیا؟ جی آئی ٹی کی بھی آئی ہیں، ساری سامنے آئی ہیں. اور کوئی ایسا نہیں
کہ نہ وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ جو یہ کام کروانے چلے یا ایسا کام کروایا ہو. جو موقع پہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے جن سے ان کے خلاف کارروائی ڈسپلنری بھی ہوئی اور فوجداری مقدمات بھی ان کے خلاف چل رہے ہیں اور وہ پروسیڈنگ جاری ہیں. اس میں رانا ثناء اللہ کا نام بار بار آ رہا تھا اور رانا مشہود کی تو ویڈیو بھی سامنے رانا مشہود کی ویڈیو اس ویڈیو کی اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی. جے آئی ٹی کی رپورٹ جو فیوریبل تھی وہ نظر عام پہ آ گئی ہے. جوڈیشل انکوائری جو انفیوریبل تھی وہ ابھی تک چھپائی ہوئی ہے. انکوائری کو کون روک سکتا ہے؟ وہ اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ مجھے کاپی میں بہت سارے اس کا جو پروسیجر ہے یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پروویشن گورنمنٹ کو دیتی ہے. اور پہلے واقعہ ہوا تھا جس کا میں نے اشارہ کیا, اس دن میں قومی اسمبلی میں موجود تھا, ڈاکٹر فاروق سعد صاحب کی گفتگو بھی سنی. اس سے دوسرے دن وزیر داخلہ نثار علی خان تشریف لے کے گئے کراچی, گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, ایجنسیز موجود تھی, فاروق سعد صاحب موجود تھے, سب کے سامنے وہ پکچر رکھی گئی کہ وہ لوگ کون تھے جن کو نام آپ کو یاد ہے, وہ سارا ماضی کا قصہ ہے ریکارڈ پہ صاحب. وہ تو ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے پوری بتا دیا کیا منظرنامہ. چاہوں گا میں بھائی کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا. پچھلے دنوں پنجاب میں ایک پریس کانفرنس کی عابد شیر علی کے والد نے, اور انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ اتنے قتل میں ملوث ہیں. یہ پریس کانفرنس کر کے کہا, کیا آپ نے ان کو گرفتار کر لیا؟ اسی طرح سے ماڈل ٹاؤن واقعے میں رانا ثناء اللہ سمیت کئی لوگوں کے نام آئے, آپ نے گرفتار کر لیا. چھوٹو گینگ نے کئی سرپرستوں کے نام لیے, کیا آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا؟ سندھ میں اور کراچی میں تو آپ ایک چھوٹے سے کسی بھی واقعے پہ کہتے ہیں جی ان کو تو یہ تو جو ہے جیسا چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو. یہی وجہ ہے چھوٹے صوبے میں بیٹھے ہوئے لوگ یا ایم کیو ایم جیسی سیاسی جماعتیں, مڈل کلاس کی جماعتیں, آج ان کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہیں وہی سلوک تھا جو آپ نے بنگلہ دیش میں کل کیا, کراچی کے حالات کیا اور پارٹی کراچی کے حالات کو بہتر نہ کر سکی اور آپ ان کی سیاسی کمزوری کر رہے لوگوں اور پیپلز پارٹی کا جو بیان ہے یہ معاملہ حل نہ کر سکی اور میاں محمد نواز شریف نے لیا پاکستان کے اداروں کو ساتھ ملایا. پنجاب میں ہونے والے واقعات پر لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ گمراہ ہیں, آپ گرفتار نہیں کرتے, آپ ان کو دیتے کسی اور جگہ پر بلوچستان میں ہونے والے واقعات پر کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر لیکن ان کے ساتھ ایک پورا یہ کون سا انسان پچھلے 20 سال سے قتل و غارت بھی کر رہا ہے, تو وہ ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہے پولیٹیکل. آپ کہہ رہے ہیں سیاسی قیادت صرف 6 لوگوں پر مشتمل ہے, باقی 6 لوگوں کے آپ نے گرفتار کیے نا, آپ نے کتنے 3 بہت سارے ایم ایل اے ہیں, بہت سارے آپریشن ایم پی ایم کے خلاف تو پکڑ لیے, لیکن آپ نے رانا ثناء اللہ کو کیوں نہیں پکڑا, آپ نے آپ نے ماڈل ٹاؤن واقعے میں لوگوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ لیکن ان کے اندر ایسے لوگ بھی تھے اور ایک ونگ ان کا تھا ملیٹنٹ, میرا خیال ہے کہ کافی حد تک تو اس کا کلا کما ہو چکا ہے, لیکن شاید کچھ حد تک ابھی ہو, لیکن جو طاقت اس کی تھی ان کے ملیٹنٹ ونگ کی پچھلے 20 سالوں میں وہ اب طاقت نہیں ہے, اور اس کے لیے ہمیں رینجرز کا آپریشن جو ہے اس کی بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کر رہے ہیں رینجرز کا آپریشن کی, لیکن سر ابھی جو ضمنی الیکشن نہیں تو شکریہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہو گئی ہارنے والوں کی تحریک انصاف تحریک ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو ایک بہت واضح سپورٹ ہے کراچی میں. ہم تو بار بار 2013 میں ایسے کراچی میں انٹر ہوئے تھے کہ ان کیا 19 مئی کا واقعہ ہوا, تطہیر کا عمل شروع ہوا, کیا چینجز نہیں ہوئے. ایشو صرف پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کم کہا کہ ایم کیو ایم کی پولیٹیکل سپورٹ کراچی میں نہیں ہے. پرابلم پولیٹیکل سپورٹ کا نہیں ہے, کراچی کے جو لاکھوں لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے. پرابلم تو ان لوگوں کا ہے جو چند لوگ الطاف صاحب نے رکھے ہوئے تھے, اپنی انفورسمنٹ ونگ کہہ لیں, ملیٹنٹ ونگ کہہ لیں, بتاخوری بھی ہوتی تھی, لیکن باقی جو ہزاروں لاکھوں تعداد میں جو لوگ ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سارے محب وطن پاکستانی ہیں, ان کو تو کوئی برا بلا نہیں کہہ. اور ان کی لیڈرشپ بھی بڑی, یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں.
अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम उनका ये है कि वो उनको कैसे संभाले, जो उनको कि संभालना कैसे। ठीक है, बस मुझे प्रोग्राम यहाँ पर वाइंड अप करना है। आप सारे हमारे इसमें टॉपिक थे, इन पर इसका अहाता करना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं था, लेकिन तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक की इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।